अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। सियासी गहमा गहमी के साथ कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च से धरने तक का सफ़र 12 दिन मुकम्मल हो चुके। इस धरने के अब तक क्या इसके उन्होंने इसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या इसके फ्यूज़ व बरक़ात रहे हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी में भी बेहतरी के लिए काफ़ी इक़दामात दिखाई देने लगे हैं। और उसके साथ कुछ हमारी सरकारी कंपनियों के अंदर माजी के अंदर जो सियासी बुनियादों के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कुछ अफराद को तैनात किया गया था, ऐसे अफराद को सरकारी कंपनियों के बोर्ड से निकालने का अमल शुरू हो चुका है। और उसके साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स कतर को एक मरतबा फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस के तहत उनके हवाले करने के ऊपर काम दोबारा से शुरू हो गया है। और उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल एविएशन डिवीज़न को कौन सा ऐसा एक अहम तरीन इख्तियार था जो कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कबीना अरकान की मुखालफत के नतीजे में उनको ये इख्तियार नहीं मिल सका। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो आज़ादी मार्च जो 27 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज 8 नवंबर है। अगर हम बात करें तो 12 दिन का इसका पूरा एक स्पैन है, जिसके नतीजे में जो कराची से सफ़र शुरू हुआ और फिर इस्लामाबाद के अंदर ये मार्च धरने में मुंतकिल हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के अरकान के मबैन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। मीटिंग्स होती हैं रोज़ाना, 1 से 2 नशिस्त होती हैं, राब्ते होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही। मौलाना फजल रहमान साहब अपने धरने की शुरुआत से जाते हैं, 2-3 दिन वो अपने टोन मुतालबात के ऊपर उनका स्टैंस होता है वो काफ़ी नरम दिखाई देता है। 3-4 दिन के बाद वो दोबारा से उसको दोहराते हैं। तो अभी तक कोई कंक्रीट कोई जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और उसके साथ रहबर कमेटी के अलावा भी कुछ शख्सियात के मबैन चीज़ों को एड्रेस करने के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। कहा यह जाता है कि एक मरूफ एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर चुके हैं। इस मामले के अंदर वो भी एक्टिव है और इतवार के बाद कुछ ना कुछ इसका वे ऑफ इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त तक देखें कि 12 रोज़ के दौरान क्या अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ खाली हैं, क्या उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। इस धरने के बहुत से मल्टीपल जब हमने बात करना शुरू की थी कि इस धरने के बहुत मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अचीव होनी है। ज़ाहिरी तौर के ऊपर टॉप के ऊपर लगता है कि वो इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं ताकि नए इंतखाबात हों। लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीज़ें जो कि अलान नहीं कही जा रही, वो किसी और लेवल के ऊपर डिफरेंट लोगों के मबैन डिस्कशंस के नतीजे में वो चीज़ें लगता है चल रही हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लें कि जैसे ही इस मार्च की अनाउंसमेंट हुई, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसके जो मार्च को हतमी इसकी शक्ल दी गई थी, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों की ख्वाहिश, काविश और सपोर्ट शामिल है, जिसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब को एक पॉलिटिकल विल मिली और उन्होंने इस आइडिया को कई महीनों की काविश के बाद प्लान किया। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को नैब के जिन केसेस का सामना है उनकी वो पावर नहीं रही, उनका वो मोरल अथॉरिटी नहीं रही कि वो इतनी आवाम का एक बड़ा हजूम इकट्ठा करके हुकूमत को के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट कर सकें। दोनों जमातों की भरपूर कोशिश थी, सपोर्ट हासिल थी, जिसके नतीजे मौलाना फजल रहमान साहब आगे बढ़े। और उसके साथ इस जो आज़ादी मार्च को मुलतवी कराने के लिए पहले कोशिश भी की गई। तो उसके दौरान ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, आजकल ये एक डील या ढील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ इदारों समेत हुकूमत भी इसको नामुनासिब समझती है। चले हम इन दोनों चीज़ों को एक साइड पे कर दें, हम इसका थोड़ा सा इस तरह से एक तकाबली जायज़ा ले लेते हैं कि इस आज़ादी मार्च से धरने तक के फ्यूज़ और बरक़ात जो है, हम आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को मिलना शुरू हुए। पहले अगर हम देखें तो नैब के कानून के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश के ऊपर ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई कि जो 5 करोड़ रुपये से ज़ायद का नैब का मुलजिम होगा दौरान इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, उसको जेल के अंदर क्लास C मिलेगी। क्लास C वो जहाँ पे आम एक मुलजिमान को रखा जाता है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती। जैसे वो कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए से उसमें तरमीम हुई नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, तो अब ये सबसे बड़ी खदशा था कि जरदारी साहब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, खुर्शीद साहब पे एप्लीकेबल होगा,
نواز شریف صاحب کے اپلیکیبل ہوگا، چونکہ چودھری شوگر مل کے اندر وہ اس وقت مجرم نہیں ملزم ہیں نیب کے، جو جنہیں انویسٹیگیشن کا سامنا ہے۔ مریم نواز پر ہوگا تو ایسے ہی شخصیت کیسے اس صورتحال کو فیس کر سکیں گی؟ شاید فضان عباسی پر ہوگا۔ لیکن جیسے یہ قانون پاس ہوا، آزادی مارچ بھی شروع ہو چکا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان شخصیات کے حوالے سے کافی بڑے پیمانے پر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے ہم بات کریں زرداری صاحب اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل شفٹ ہو گئے، خورشید صاحب نیب کی حراست میں تھے، وہ بھی اچانک بیمار ہو گئے اور ایک بہترین قسم کے سکھر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں جہاں پر تمام فیسلٹیز ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نواز شریف صاحب، وہ بھی ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی، ہاسپٹل گئے، ڈاکٹرز کا بورڈ بنا، حکومت نے توجہ دی، حکومت کا لب و لہجہ چینج ہوا۔ یہ سارا اس دھرنے کے دوران چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہوئیں۔ الٹیمیٹلی ان کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کی ضمانت ہوئی۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ تھا، شارٹیسٹ ٹائم کے اندر چودھری شوگر مل منی لانڈرنگ اسکینڈل کے اندر ان کی بھی ضمانت ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کافی جو ہے وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما اس سارے عرصے کے دوران ان کے لیے کمفرٹ پیدا ہوا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے مشکلات تھیں، ان کے ستارے گردش میں تھے، تو وہ ان کی مشکلیں، ان کی گردشیں ٹلنا شروع ہو گئیں۔ تو ایک دوست نے اچھا تبصرہ کیا کہ یہ مذہبی جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں ان کی جو کاوشیں ہوتی ہیں اس کے کچھ فیوز و برکات ہوتے ہیں، تو یہ فیوز و برکات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو مل رہے ہیں۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ سروسز ہاسپٹل سے نواز شریف صاحب اپنے گھر منتقل ہو رہے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ کوششیں جاری ہیں اور کسی بھی وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو نہ صرف ٹیسٹ بیرون ملک سے ہونا لازم ہے بلکہ ان کا خود بھی بیرون ملک جا کے ان کا علاج ہونا لازم ہے۔ تو یہ وہ ساری اب تک کی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو حکومت نے بھی تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو دیکھنا شروع کیا۔ بہت سے ایسے اقدامات شروع ہو گئے جس کے اندر کہ پرائم منسٹر نے ریلائز کیا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ ہم نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی کہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اسپیشل پے اسکیل کے اوپر، بھاری تنخواہوں اور برآت کے اوپر، تاکہ مختلف وزارتیں وہ ڈیلیور کر سکیں لانگ ٹرم ملکی معیشت کو اور عوام کو اس کو فائدے مل سکیں۔ سرکاری کمپنیوں کے اندر ابھی آپ کے ساتھ بتائیں گے کچھ کمپنیوں کے اندر بھی ان کی تنظیم نو شروع کر دی گئی ہے، تو حکومت نے بھی کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ایک 12 سے 15 دن کا ٹائم ہوگا جب پاکستان سٹاک ایکسچینج نے بہترین پرفارم کرنا شروع کیا۔ اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک سال کا دورانیہ، اگر اگست 2018 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں تو یہ 12-14 دن کنزیکٹیولی وہ دن ہیں جب پولیٹیکل ٹرموائل بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، دھرنا ہے، حکومت جانے کی باتیں، پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے کی باتیں ہیں۔ اس کے برعکس حیران کن طور کے اوپر پاکستان سٹاک ایکسچینج بہترین پرفارم کر رہی ہے۔ وہ انویسٹر جن کا کئی مہینوں سے جن کے پیسے ڈوب رہے تھے، ان کے شیئرز کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی۔ اوورآل جو مختلف شعبوں کے اندر ہمیں تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھرنے کے حیران کن طور کے اوپر اس کے ایک فیوز و برکات ہیں کہ یہاں پہ سٹاک مارکیٹ کو مائنس ٹرینڈ میں جانا چاہیے تھا، وہ مثبت ٹرینڈ کے اندر ہے اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ اوورآل کاروباری تجارتی سرگرمیوں کے اندر کوئی تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو موقع ملا ہے۔ تاجر ہڑتال کر رہے تھے، شناختی کارڈ کی شرط تھی، وہ بھی اسی دوران حل ہوئی۔ تو کافی سارے اس دھرنے کے فیوز و برکات ملے ہیں جو اوورآل چیزوں کے اندر کریکشن ہو رہی ہے، اور اللہ کرے کہ اس سے ملک کے لیے، اس سسٹم کے لیے کوئی بہتری کا پہلو نکلے۔ جو اس سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں تمام بڑے ساتھ جوڑ کر بیٹھے اور وہ خرابیاں دور ہوں اور معاملات مزید بہتر ہو جائیں۔ یہ تو ایک اوورآل میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ کہ بھی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن اس کے پازیٹیو امپیکٹس کافی ہیں ہر طرف میں، حکومتی سائٹ کے اوپر، عوامی سائٹ کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے سائٹ کے اوپر بھی، جو کہ نیب اور حکومت کے عتاب کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ تو اب آگے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سرکاری کمپنیاں جن کی وجہ سے قومی خزانے کے اوپر، جن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 400 روپے سالانہ قومی خزانے کو بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کا مرحلہ وار ان کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیمیں نو کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سوئی صدرن کا 9 رکنی نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، منجی ہوئی معاشیت دان ہیں، مالی امور کو، مالی نظم و نسق کے اوپر ان کا بہت کنٹرول ہے۔ سوئی صدرن کے اندر اشد ضرورت تھی کہ وہ بہتر وہاں پرفارمنس ہو، سوئی صدرن کی مالی حالت بہتر ہو، وہاں گیس چوری کے خاتمہ ہو، اس کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کلیدی رول ہوگا، تو انہیں چیئر پرسن بنا دیا گیا ہے۔ سوئی صدرن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 9 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان LNG لمیٹڈ کے MD عدنان گیلانی کا استعفیٰ
منظور کر لیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، استعفیٰ نہیں، انہیں برطرف کیا گیا تھا، ان کی برطرفی کے احکامات کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان LNG لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر بھی کچھ نئی شخصیات کو اس بنیاد کے اوپر اڈاپٹ کیا گیا کہ ان کی سیاسی وابستگی نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز کی بنیاد کے اوپر انہیں اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح انٹرسٹیٹ گیس سسٹم کے بورڈز میں بھی MD سوئی ناردرن، MD سوئی صدرن کو نکال دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگوں کو لایا گیا ہے۔ اس طرح GHPL کے بورڈ کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہماری سرکاری کمپنیاں بہتر پرفارم کریں، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم کام ہوا ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر قطر کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ قطری حکومت پاکستان کے ایئرپورٹس حاصل کرنے کے حوالے سے بہت دلچسپی رکھتی ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنے معاون خصوصی زلفی بخاری کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ قطر کی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور ایئرپورٹ سمیت دیگر شعبوں کے اندر جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور بالخصوص جو پروسیس اب تک انیشیٹ ہوا ہے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے جو انویسٹرز کے لیے انسینٹیو تیار کیے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے، کچھ ممبران نے، کہ وہ انسینٹیو کو بڑھانا چاہیے۔ اب پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکٹیو دیا ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو یہ معاملہ بھجوایا جائے، 2 ہفتوں کے اندر اس کے اوپر رپورٹ تیار کی جائے کہ کیا انویسٹرز کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو مزید مراعات دینی چاہیے کہ وہ زیادہ منافع کما سکیں۔ تو اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس حوالے سے بھی ایک بڑا بریک تھرو ہوتا دکھائی دے گا، اور سول ایویشن اتھارٹی کے 2 ریگولیٹری رول اور سروس کا رول الگ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آنے والے انٹرنیشنل انویسٹرز کو کام کرنے کا یہاں پر ایئرپورٹس کے حوالے سے ان کو موقع مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ایک سول ایویشن ڈویژن نے اور غلام سرور خان صاحب نے ایک کوشش کی، جو کہ کابینہ کے کچھ ارکان نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مختلف ایئر لائنز کے لائسنس کا اجرا، ان کی تجدید اور منسوخی کے جو اختیارات ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں، وفاقی کابینہ کے پاس ہیں، یہ اختیارات انہیں تفویض کر دیے جائیں۔ کوشش ہوئی، معاملہ کابینہ کے سامنے آیا، اور جو دستاویز پڑھنے کا مجھے موقع ملا اس کے مطابق کابینہ ارکان نے اس کی شدید مخالفت کی کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ایک وزیر یا سیکرٹری کو اس بات کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایئر لائنز کا جو ان کو ایک نیا کمرشل آپریشن کا ان کو لائسنس جاری کریں، یہ منسوخ کر دیں۔ اس سے کرپشن بڑھنے کے امکانات ہوں گے، اس سے اور بہت سے ممکنہ طور کے اوپر اس کے بہت سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اختیار کابینہ کے پاس ہونا چاہیے، جو باضابطہ وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہو، ڈیو ڈیلیجنس ہو، اس کے بعد یہ چیزیں، ان چیزوں کا اجرا ہو۔ تو الٹیمیٹلی سرور خان صاحب کی اس خواہش کے اوپر سمری مسترد کر دی گئی کہ یہ اختیار وفاقی کابینہ کا آپ کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کمرشل ایئر لائنز کو آپ لائسنس جاری کریں اور منسوخ بھی کریں، لیکن ایک اختیار وفاقی کابینہ کا سول ایویشن جو ایویشن ڈویژن ہے اس کو تفویض کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایئر لائن کا لائسنس کی تجدید ہونی ہے اور وہ تمام شرائط و ضوابط پر پورا اتر رہی ہے، تو وہ متعلقہ جو ایویشن ڈویژن ہے جس کے اندر وفاقی وزیر اور سیکرٹری ہیں، ان کے پاس اختیار حاصل ہوگا کہ وہ تمام شرائط و ضوابط کو اور قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لائسنس کی تجدید کر سکیں۔ لیکن لائسنس کسی بھی کمرشل ایئر لائن کا لائسنس کا اجرا، نیا لائسنس کا اجرا اور لائسنس کی منسوخی کا اختیار بدستور وفاقی کابینہ کے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ آج ہی کچھ معلومات تھیں، کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیں، اور دھرنے کے جو اب تک کے ممکنہ طور کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔